अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आपकी खिदमत में रोज़ाना हम आते हैं और कुरान करीम की कुछ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात के माना मफ़ाहीम वाज़े करते हैं बहुत ही आसान अल्फाज में, बड़ी सलीस ज़बान में, और कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। हमें बताते हैं कि अल्लाह का आखिरी कलाम ज़मीन वालों के साथ क्या है, अल्लाह कहाँ हमें देखना चाहता है, अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। हम अपने उलमा के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज हम सूरह इब्राहीम की आयात 24, 25 और 26 ये तीन आयात पर बात करवाएंगे, सीखेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ये कलमा तय्यबा के हवाले से, शजर तय्यबा के हवाले से ख़वातीन हज़रात बहुत सारे अहम निकात इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू में आएंगे कि अल्लाह ताला इन आयात के ज़रिए हमें क्या पैगाम दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तय्यबा को किस चीज़ से मिसाल दी है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त है जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जमी हुई हैं और शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। हम हर आन, हर पल, हर लम्हा ये अल्लाह के हुक्म से फल दे रहा है। तमसीली अंदाज, किस किस अंदाज से अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है, मिसालों के ज़रिए बात समझाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और फिर अल्लाह ताला कलमा खबीसा की मिसाल बयान करता है कि वह एक बुरी ज़ात का दरख्त है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। ये शजर खबीसा की बात हो रही है। ये कलमा खबीसा क्या है, ये शजर खबीसा क्या है, और ये मोमिनों को बशारत भी दे रहा है अल्लाह कि इसमें कोई पायदारी नहीं है, ये एक आर्जी चीज़ है। कलमा तय्यबा से बात शुरू करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कि कलमा तय्यबा से क्या मुराद है। यानी कौल हक़, शिर्क से पाक अकायद और नज़रियात, क्या अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है। जड़ें ज़मीन में गहरी हैं, शाखें आसमान तक गई हुई हैं। क्या ये कलमा तय्यबा की बरकतें, उनका इजहार अल्लाह ताला फरमा रहा है। और कलमा तय्यबा की बरकतें क्या क्या हैं, शख्सी हवालों से यानी इनफरादी हवालों से, इज्तिमाई हवालों से, कायनात में जो नूर है क्या वो कलमा तय्यबा का है, और क्या कलमा तय्यबा सदा बहार रहने वाली चीज़ है, ये भी हम जानना चाहेंगे। और ख़वातीन व हज़रात, आखिरी बात, उसके बाद चलेंगे हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब कि अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा के हवाले से, शजर तय्यबा के हवाले से तवील गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन शजर खबीसा के हवाले से, कलमा खबीसा के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की है। यानी जो अच्छी चीज़ होती है, महबूब का ज़िक्र जो होता है वो तवालत के साथ होता है, और जो नागवार बात होती है, नापसंदीदा बात होती है, हम उसे फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने शजर खबीसा पर बहुत मुख्तसर कलाम फरमाया है। बहुत सारी बातें इन आयात के ताल्लुक़ से सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुज़ार, बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए हैं, आप तशरीफ़ लाते रहते हैं और हमेशा हम आपसे सीखते रहते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाअल्लाह डीन हैं और तालीम को, तदरीस को आम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर कुरानी तालीम और तदरीस को।
ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ سورہ ابراہیم آیات 24 سے 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اب یہاں جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اور پھر یہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اور یہ جو معاملات رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، اولین مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور سورہ ابراہیم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ جو توحید کی دعوت ہے وہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، اور اس اعتبار سے جو انبیاء و رسل کی وحدت کو واضح کرنے والی یہ صورت ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو بقیہ مضامین کے اندر واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ
کہ انبیاء کی دعوت جب کبھی بھی آئی، جہاں بھی آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، تو اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں قرآنی دعوت کو سن کر یا وحی الہی کی دعوت کو سن کر جب کبھی بھی وہ آئی۔ اور وہ جو دو رویے ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک شکر کا رویہ ہے اور ایک کفر کا رویہ ہے۔ لہٰذا انہی دونوں رویوں کے اوپر پھر بحث کی گئی ہے کہ ظاہر شکر کا رویہ وہ نجات پانے والے، فلاح پانے والے اور کامیاب لوگوں کا رویہ ہے، اور جو کفر کا رویہ ہے وہ ناکام لوگوں کا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کا رویہ ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک تمثیل یہاں پہ پیش کی گئی ہے، ایک مثال کے انداز میں یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اور علم تارا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ اور علم تارا کا خطاب، جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا کہ یہ بنیادی طور پر تو علم تارا، یہ ایک کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر اس شخص کو یہ خطاب ہے جس نے چاہے دیکھا چاہے نہیں دیکھا۔ اور یہ عرب جو ہیں وہ علم تارا یا اس طرح کا جو اسلوب ہے کسی کو بھی خطاب کرنے کا، وہ اس وقت استعمال کرتے تھے کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ دو، اور علامہ محمود آلوسی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کے عام طور پر دو مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کا خطاب کرنے کے۔ یہ دراصل کوئی شخص یا تو حیرت اور استعجاب کے اظہار کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے، اور اگر مخاطب کو وہ بات پہلے سے معلوم ہو جو کہی جا رہی ہو علم تارا کے بعد، تو علم تارا کا یہ معنی نہیں ہوتا لازمی طور پر کہ کیا تو نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی بصارتوں کے ساتھ دیکھا۔ اس کا مطلب جاننا بھی ہے کہ کیا تو نے یہ جانا، کیا تمہیں معلوم ہے۔ اور یہ بات یا تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر مخاطب کو معلوم ہو تو اس کو اس کی حیرت اور استعجاب کا اظہار کہ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اور اس کے عجب کے اظہار کے لیے اور اچھائی کے اظہار کے لیے۔ دوسرا، ایسا شخص جب مخاطب کو معلوم نہ ہو، وہ مخاطب ایسا شخص ہو جس کو معلوم نہیں ہے، تو پھر اس میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، حیرت و استعجاب بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بتانا مقصود ہوتا ہے، پوچھنا مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی دونوں صورتوں میں علم تورا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یا تو نے نہیں دیکھا، یہ دونوں صورتوں میں یہ ایک استفہام تقریری ہے، ایک بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ یہ پوچھنے کا انداز، یہ اس میں قطعاً عرب کے کلچر میں یا عربوں کے ہاں اس جو لسانیات میں کبھی بھی یہ اسلوب کسی چیز کو پوچھنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیشہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مخاطب کو اگر پہلے سے معلوم ہے تو اس کو اس کی حیرت اور اس کا یقین دلانے کے لیے اور احساس دلانے کے لیے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرانے کے لیے اس طرح کا اسلوب بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ بہت ہی گویا ایک ذو معنی اور انتہائی اہم اور زندگی کو ایک ڈائمنشن دینے والی اور دلوں کو ہلا دینے والی مثال ہے۔ اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں بہت توجہ سے اس تمثیل کو سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو کلمہ طیبہ کی بات ہو رہی ہے، کلمہ طیبہ سے یہاں یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی توحید، رسالت، قیامت، جتنی آسمانی کتب ہیں ان کا اقرار وغیرہ، ان پر ایمان۔ کلمہ طیبہ کو ذرا کھول دیجئے یہاں۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا لفظی معنی تو ہے پاکیزہ بات۔ ٹھیک۔ اب پاکیزہ بات جو ہے، پاکیزہ کلمہ کیا ہے، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات جو معروف ہے ہمارے ہاں کہ اول کلمہ طیب ہم کہتے ہیں، کلمہ طیبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگرچہ ہر پاکیزہ بات کلمہ طیبہ ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں کلمہ طیبہ جس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسلام کی اصطلاح میں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ اور اس کا یہ جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ، اس کو بنیادی طور پر کلمہ طیبہ کہا گیا ہے، جو کہ کلمہ توحید ہے۔ اور کلمہ توحید کو، توحید ظاہر ہے پورے قرآن کی جو مضامین کا مرکزی نقطہ ہے، اس لیے کلمہ طیبہ، اگر دنیا میں کوئی کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات ہو سکتی ہے تو اس کی جو روٹ ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی بنیاد یا اس کا ماخذ ہے، وہ صرف اور صرف توحید ہوگی۔ اس سے گویا ایک بات یہ ثابت ہو گئی اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر وہ چیز جو توحید کے ذیل میں آئے گی
وہ بات پاکیزہ بات ہو سکتی ہے۔ پاکیزہ دنیا میں پاکیزہ باتوں کی ایک کیٹیگری طے ہو گئی، لہٰذا ہر وہ بات پاکیزہ ہے، ہر وہ کلمہ طیبہ ہے جس کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، اور ہر وہ کلمہ طیبہ نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، وہ خبیثہ ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس کا نام جو بھی رکھیں، جس کا تعلق توحید کے ساتھ نہیں ہے وہ کبھی بھی کلمہ طیبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کریم نے اس کو کلمہ طیبہ کہہ کے گویا دنیا میں ہر بات کی اچھائی اور برائی، خیر اور شر، اس کی وضاحت فرما دی۔ لہٰذا بنیادی طور پر اس سے مراد تو کلمہ توحید ہی ہے، لیکن اس کے ذیل میں وہ ساری تفصیلات آ جاتی ہیں جو توحید کو ثابت کرنے والی یا توحید سے اخذ ہونے والی ہوں، وہ ساری کی ساری تفصیلات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر اسی بات کو یوں کہا جائے کہ ہر وہ چیز جو انبیاء کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پہنچی انسانیت تک وہ کلمہ خبیثہ ہے، اور جو چیز انبیاء کے ذریعے پہنچی یعنی توحید، اللہ کا کلام، ظاہر ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام اور اللہ کے درمیان جو برجنگ کر رہے ہیں، تو جو چیز انبیاء کے ذریعے آتی ہے وہی کلمہ طیبہ ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ جو وحی الہی ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے، وہی کلمہ طیبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ طیبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے اس دنیا میں انسان کو بھی جس فطرت کے اوپر اور جس یہ ریسیپٹیو کنڈیشنز کے اوپر پیدا کیا ہے، وہ بھی اس کو فطرت کہا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین جو ہے اس کا براٹ اپ جو ہے اس کو خراب کر دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس پاکیزگی کے اوپر جس پاکیزہ تعلیمات کو دے کر نبی بھیجے گئے، اسی پاکیزگی کے اوپر اور پاکیزہ عقیدے کے اوپر اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہے وہ پاکیزہ ہے، اور اسی کو وہی پاکیزگی اختیار کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو انبیاء کے ذریعے سے نہ آئے اور وحی الہی نہ ہو، وہ چاہے جدید ترین دور میں جدید ترین تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہو، وہ کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یہاں کوٹ کر لینے دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا ایک تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہاں جو کمتر لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، انتودع الاخیار و ترفع الاشرار، کہ جو بدترین لوگ ہیں وہ اوپر آ جائیں گے اور جو بہترین لوگ ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یفتح القول و یخزن العمل، باتیں بہت کریں گے اس دور میں لوگ اور اس میں عمل سکڑ جائے گا، اور باتیں بہت کھل جائیں گے اور لوگ بہت، یعنی باتیں ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ نے وہاں پہ یہ فرمائی کہ وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ، لوگوں میں جو پڑھایا جا رہا ہوگا، جس سے وہ لوگ علم حاصل کر رہے ہوں گے، وہ سارے کا سارا المسنات ہوگی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اس قوم میں کوئی ایک ایسا شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہی کہہ دے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یعنی اس کی تنکیر کر دے، اس کو ناپسند کرے، سب لوگ اس پہ مطمئن ہوں گے۔ صحابی پوچھتا ہے مل مثنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں، وہ جو قرب قیامت کا دور ہے، حالانکہ وہ انسانی کی ترقی کا دور ہے اور انسانوں کے علوم کی ترقی کا دور ہے۔ تو آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو لکھی جا رہی ہو اور لکھی گئی ہو سوا کتاب اللہ، اللہ کی وحی کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ سب مسنات ہے، اور لوگ وہ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہوں گے۔ تو گویا جو آپ نے سوال پوچھا کہ پاکیزہ بات صرف وہ ہوگی جو انبیاء کے ذریعے سے آئی، تو یقیناً صرف وہی بات پاکیزہ ہے جو انبیاء کے ذریعے سے آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم الرسل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کے لیے ہر وہ بات پاکیزہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے، اگر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود نہیں ہے، اس شخص اس چیز کی پاکیزگی اس سے ڈٹرمن ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہی ایک معیار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معیار پاکیزگی اور خباثت کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ بعض علماء اور مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان، ان کا نظام کلمہ طیبہ کی تشریح ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ذرا ہم آیتیں ہیں اس آیت کی طرف
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مثال، اب یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے قرآن کریم میں مثالیں، تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اطمینان کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ، ایک ایسا درخت جو اچھی ذات کا درخت ہے، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، استحکام حاصل ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس درخت کی ڈاکٹر صاحب غذا کیا ہے؟ کہاں سے غذا اس درخت کو ملتی ہے اور یہ شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیا تماثیل ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں، اس تمثیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو طیب اور خبیث کی جو اصطلاح ہے اللہ کریم نے یہ استعمال فرمائی، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، قرآن میں خاص طور پر طیب کی بات الگ ہے، حلال کی بات الگ ہے۔ اور احل لکم من الطیبات، آپ کے لیے جو حلال کی گئی ہیں وہ طیبات حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال۔ تو حلال کی اصطلاح الگ ہے، طیب کی الگ ہے۔ اسی طرح حرام کی اصطلاح الگ ہے، خبیث کی اصطلاح الگ ہے۔ تو طیب کو لغوی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر وہ چیز طیب ہے جس کی طرف فطرت سلیمہ رغبت رکھتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے فطرت سلیمہ ابا کرتی ہے وہ خبیث ہے۔ اور جب آپ اس کو شریعت کی معیار پر اور شریعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک تو طیب اور خبیث کا وہ معیار ہے جو قرآنی یا نبوی حکم کے تحت ملتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر وہ چیز جو حرام ہو گئی وہ حکمی حرام ہے اور حکمی خبیث ہے، اور اس کے اندر کسی طرح کا بھی پاکیزہ ہونے کا امکان پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر حرام نہیں ہوتی لیکن وہ لغت کے اعتبار سے یا اپنی نوعیت کے اعتبار سے طیب نہیں ہوتی، لہٰذا طیب جو ہے اس کا طبیعت کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک گلا سڑا پھل جو ہے، پھل حلال ہے ہر طرح کا، اگر اس کے کیڑے پڑے ہوئے ہوں اور وہ گلا سڑا ہوا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ حکماً تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن اب وہ طیب نہیں رہا، وہ خبیث ہے۔ اب اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شریعت کی حلال اور حرام کے معیار کے ساتھ جب ہم طیب اور خبیث چیزوں کو جوڑتے ہیں تو پوری کائنات کی چیزیں کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں کہ حلال حرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شریعت میں جو چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے خبیث ہو شریعت نے کبھی اس کو حلال کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اور کوئی چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے طیب ہو اور شریعت نے اس کے حرام کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہاں کلمہ طیبہ کی مثال دی تو ساتھ شجر طیبہ بتا دیا، تو شجر طیبہ کیا ہوگا؟ شجر طیبہ وہ ہوگا ہر وہ درخت جس کی طرف انسانی فطرت رغبت کرتی ہے، جو اچھا لگتا ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جس کی ظاہری شکل بھی اچھی ہو، جو لوگوں کو عمومی ذہن کے مطابق اور ایک معاشرتی جو فکر ہے اور معاشرتی شعور جو ہے، اجتماعی شعور، اس کے مطابق وہ اچھا ہو۔ لہٰذا کوئی ایسا درخت یہ جو مثال دی ہے شجر طیبہ کی، تو اس سے مراد کوئی اسپیسیفائڈ درخت ہو یا نہ ہو، یہ تو اس کی تشریح کے اندر لوگوں نے بھی بات کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ ایک تخصیص بھی فرمائی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو تمثیل ہے یہ دراصل اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو بات اچھی ہوتی ہے، جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے، جو پاکیزہ بات ہوتی ہے، جو عقیدہ اچھا ہوتا ہے، جو دل میں گھر کی ہوئی بات ہے، کیونکہ اصلھا ثابت جو آگے کہا گیا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ عقیدہ جو جس کا مضبوط ہو اسی کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، وہی پھل دیتا ہے، اسی کے نتیجے میں ساری یہ کائنات کا نظام درست ہوتا ہے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کی تمثیل کے اندر سمجھانے والی باتیں ہیں اور یہ اس کا عملی پہلو ہے، لیکن جہاں تک تمثیل کا اپنی نوعیت کے اعتبار سے تعلق ہے تو وہ ایک ایسا خوشکن اور خوشگوار تصور دیتی ہے کہ پوری انسانیت جس شخص کی فطرت سلیم ہے، تو فطرت سلیمہ کے مطابق ایک جو طیب کا تصور ہے، تو کسی بھی اچھے درخت کی طرف انسان فوراً اپنا خیال دوڑاتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک درخت ہے اور وہ درخت اس کے پتے نہیں گرتے اور مسلمان کی طرح ہے، آپ نے اس کی مثال دی کہ وہ مومن کی طرح، یا ایک حدیث میں مسلمان کی طرح، کہ وہ درخت ہے اس کے پتے نہیں گرتے۔ تو صحابہ کرام سوچنے لگے کون سا درخت ہے، تو وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے باتیں کی وہ جنگل کے اچھے اچھے درختوں کا نام لیتے تھے کہ فلاں درخت فلاں درخت فلاں درخت، انہوں نے جنگل کے درختوں کے نام لیے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ تو کھجور کا درخت ہے،
لیکن میں چونکہ چھوٹا تھا تو میں نے وہاں بات نہیں کی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نخلا، کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو اس میں جو خصوصیت بتائی وہ صرف ایک ہی خصوصیت بتائی کہ اس کے پتے نہیں گرتے. گویا امام قرطبی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب اس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مومن کی دی ہے، اور یہ طیب کا جو استعارہ ہے یہ، اور مومن کی مثال، اور پھر پتے نہ گرنے کی بات یہ بتاتی ہے کہ مومن کو اللہ نے ایسا عقیدہ عطا کیا ہوتا ہے، ایسا عمل عطا کیا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا اور اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. پتے نہ گرنے کی تمثیل کا یہ مطلب ہے، اور شجر طیبہ کی تمثیل کا یہ مطلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ، اس کی برکتیں اور اس کی خوشبو سے کائنات مہکی رہتی ہے. اس شجر کی جڑیں زمین میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں، راسخ ہیں، مستحکم ہیں، اور جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں. ہر پاکیزہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، لیکن اس کو توحید سے ہم جوڑ دیتے ہیں کہ جب توحید کا ایک پرچم لے کر کوئی قوم اٹھتی ہے اور کائنات کے اندر توحید کی جو برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کے برخلاف وہ جو شجر خبیثہ ہے یعنی شرک، تو اللہ تعالیٰ شرک کو نابود کر دیتا ہے، اور توحید کی جو شمعیں ہیں وہ ہمیشہ روشن رہتی ہیں. یعنی ہر آن یہ درخت پھل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آپ نے کھجور کے درخت کے حوالے سے بھی یہ بات کی. پھر ہین پہ بھی آپ سے ہم بات کروائیں گے کہ ہین سے یہاں کیا مراد ہے، کہ 6 ماہ کی بات ہو رہی ہے کہ کھجور 1 سال میں کئی مرتبہ اپنی جو فصل وہ لے آتا ہے. لیکن جو توحید کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا کیا حاصل ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں ہمیں. بعض برکتیں روحانی ہوتی ہیں، لیکن بعض برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ معاشرے، وہ خطے جن میں توحید کو مانا جاتا ہے، ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. طبیعت میں ایک فراوانی رہتی ہے، اللہ سے ایک تعلق مضبوط رہتا ہے. ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سماجیات وغیرہ وغیرہ سب میں نظر آتا ہے کہ یہ وہ خطہ زمین ہے کہ جہاں توحید کو مانا جاتا ہے، توحید پر ایمان ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ شجر طیبہ جہاں موجود ہوتا ہے، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، زمین میں جڑیں گہری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور جن برکتوں کی میں بات کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، تو یہ توحید کے شجر سے ہمیں کون کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں؟ ارشاد. دیکھیں بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس پوری آیت کا جو مقصد ہے اور جو اس کا اصل ٹارگٹ ہے جو ہمیں سمجھانا مقصود ہے وہ یہی سوال ہے. تو میرے خیال میں اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جو تمثیل ہے اس کو فائنل کر لیں، تو پھر اس کی طرف میں عرض کرتا ہوں. لیکن جو تمثیل ہے کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کی جڑیں جو ہے وہ مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اور آگے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ اس کا پھل ہر وقت دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے. اب یہاں جہاں تک اس کا تمثیل کا تعلق ہے تو جڑیں مضبوط والا اور پھر اوپر شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی، سما جو ہے بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں، صرف مطلقاً بلندی کو بھی سما کہا جاتا ہے. لہٰذا جہاں تک تمثیل کا تعلق تھے اس سے مراد کھجور کا درخت ہی ہے جس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں. وہ لمبا ہوتا ہے اور اوپر کہیں نکل جاتا ہے، اس سے وہ آلودگیوں سے بھی بچ جاتا ہے جو گرد و غبار عام طور پہ چھوٹے درختوں کو متاثر کرتا ہے، وہ کھجور کے درخت کو متاثر نہیں کرتا. اس کی جب شاخیں اتنی اوپر چلی جاتی ہیں اور وہ پھر پھل بھی دے رہا ہوتا ہے، اور پھل اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط اور اصل جگہ پر لگی ہوئی ہے، اوپر وہ جہاں تک بھی اوپر تک چلا جائے. اب اس تمثیل کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ قرطبی نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو شجر ثابتہ بھی کہا، کہ شجرۃ ثابتہ، کہ یہ دین کا جو پورے ایمان اور دین کا جو کی مثال ہے وہ ایک مضبوط درخت کی ہے، شجر ثابتہ. اور اس کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈسکرپشن دی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی جو اصل ہے ایمان ہوا، اصلھا ایمان ہوا، اس کی جو اصل ہے وہ ایمان ہے. نہیں، آپ نے فرمایا ورقھا ایمان ہوا،
اس کی جو رگیں ہیں وہ ایمان ہے، واصلھا صلاۃ، جو نماز ہے وہ اس کی اصل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو حسن خلق ہے اس کے پتے ہیں، آپ نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے اس کے ٹہن ہیں، اور اس کی جو چھوٹی شاخیں ہیں اور جو اس کی چھوٹی ٹہنیاں ہیں وہ روزہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا اس کا جو پھل ہے نا والکف عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جو رک جانا ہے، اپنے آپ کو روک لینا، یہ اس کا پھل ہے۔ گویا پورے کا پورا دین جو ہے، پورا نظام جو ہے، اس کو ایک درخت کی مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو تمثیل اللہ کریم نے بتائی ہے یہ ایک پورے دین کے نظام کو واضح کرنے کے لیے، اور بلکہ اس کائناتی نظام کو واضح کرنے کے لیے کہ کائنات کا موجود نظام اور انسانوں سے مطلوب نظام یہ ایک ہی نظام ہے، اور اس کی بنیاد توحید ہے، جس طرح اس بڑے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب آ جائیے اس عقیدہ توحید کے اوپر جو ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اس کی اصل جو عقیدہ ہے وہ دیکھیں انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کے سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جو چیز سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس کے قوت عمل کو تحریک دیتی ہے، اور جو چیز اس کے قوت عمل کو تحریک دیتی ہے وہ پھر عملی اظہار اس کا اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں تو عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گرہ لگانا، وہ مضبوط بات جو دل کے اندر گھر کی گئی ہو وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کا لا الہ الا اللہ کی ساری جو جملہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ذات پر بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی، اللہ تعالیٰ کی افعال پر بھی، جو وہ افراد اللہ فی صفاتہ و افعالہ فذاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کا ہی حکم مانتا ہے اور توحید الوہیت کا بھی قائل ہوتا ہے، تو اس سے ایک ایسا انفرادی اور اجتماعی طرز عمل نکلتا ہے جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا کہ اس کی پھر روشن کرنیں اور اس کا پھل جو ہے وہ ہر وقت انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو انفرادی طور پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ اجتماعی طور پر پورا نظام، جیسے اس دھرتی پر اللہ کریم نے مثالیں دی ہیں قرآن حکیم میں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت، دیکھو تو صحیح پہاڑ کیسے گاڑے گئے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھو کیسے اوپر کیے گئے ہیں، اور اونٹ کی طرف دیکھو کیسے بنایا گیا ہے، اور جتنی بھی یہ کائنات ہے اس کی طرف اللہ کریم نے بار بار غور و فکر کرنے کی جو دعوت دی ہے، وہ سارا نظام کائنات فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، جب اس پوری کائنات کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہی سارا کا سارا ایک مظہر نظر آئے گا، اور جس طرح سے اللہ کی قدرت اس پورے کائنات کے نظام میں ہے، اسی طرح سے ایک شجر طیبہ کی جڑ مضبوط ہے اور پورا وہ پھل دے رہا ہے، تو یہی مطلوب ہے انسانوں سے کہ وہ توحید پر جم کر اس کو اپنی مضبوط بنیاد بنا کر جب ایک اپنے طرز عمل کی بنیاد انفرادی اور اجتماعی طرز عمل کی بنیاد رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ پھل عطا کرے گا جو اسلام کا اصل اور مقصود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل واضح کر دیا آپ نے بات ڈاکٹر صاحب، اور یہ لا الہ الا اللہ کی جو ابھی آپ نے بات فرمائی تو الا اللہ سے پہلے لا رکھ دیا گیا، تو یہ لا جو ہے ڈاکٹر صاحب جو خط تنسیخ ہے یہ کس پر پھیرا جا رہا ہے؟ ہر بڑے کی بڑائی پر، ہر فرعون کی فرعونیت پر، ہر جابر کے جبر پر، ہر شرک کے خیال پر، اور ہر کفر کے امکان پر، ہر چیز پر لا کا خط تنسیخ پھیر دیا گیا ہے۔ کوئی بڑا نہیں، کوئی قادر نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی بھرنے والا نہیں، کوئی آپ کا مشکل کشا نہیں، لا الہ، کوئی الہ۔ الہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں کہ جس کا متبادل کسی زبان میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک ایسا ہمہ مقتدر ہستی جس کے پاس ساری کی ساری طاقتیں ہوتی ہیں، جو ما فوق الاسباب بھی ہر چیز اور ہر کام کرنے پر قادر ہو، جو اپنی ذات میں یکتا بھی ہو، اپنے افعال میں بھی یکتا ہو، اپنی صفات میں بھی یکتا ہو، اور وہ واحد ہستی لائق عبادت ہو، اور ہر وہ بات جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ اس واحد ہستی کے علاوہ کسی کے لیے روا نہ ہو،
ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور جو کوئی شخص اگر اپنی مرضی بھی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ لہٰذا توحید جو توحید ربوبیت ہے جس کو توحید ذات کہا جاتا ہے، یا توحید اسماء و صفات جس کو توحید فی الافعال کہا جاتا ہے، اس کے تو ساری دنیا قائل رہی ہے، تاریخ کا ہر مشرک اس کا قائل رہا ہے۔ اصل جو چیز مفقود ہوتی ہے وہ توحید الوہیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اور ہر وہ عمل جو عبادت کے قبیل سے ہے اور بندگی کے قبیل سے ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہ رکھا جائے۔ یہ ہے وہ توحید۔ جب انسان کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آتی ہے تو خط تنسیخ پھرتا ہے ہر قسم کے شرک پر، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق کے لیے روا نہیں رکھی جا سکتی۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بڑا نہیں تو یہ تو ایک بغاوت ہے دنیا کے ہر قسم کے شرک سے، دنیا کے ہر قسم کے فرعون سے، ہر قسم کے جابر سے، کہ میں کسی اس سے بغاوت کر کے پھر ایک اللہ کی اطاعت کا، ایک اللہ کے سامنے عاجزی کا، اور ایک اللہ کے سامنے عبدیت کا دم بھرنا ہے، جو الا اللہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ وہ جامعیت ہے کلمہ توحید کی جو پورے کے پورے دین کو اور پورے کے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ کہہ کے فوت ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو موت تک اس بات پر قائم رہا اور آخری کلام اس کا یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کے کھاتے میں، اس کے پاس میزان میں کچھ نہیں ہوگا قیامت والے دن، اور وہ حیران ہوگا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے، لیکن ایک چیز، ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ دل سے یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ گویا شرک کا وہ ارتکاب نہیں کرتا تھا، اور کسی کو بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں سمجھتا تھا کسی بھی حوالے سے۔ لہٰذا اس ایک لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ ایک کلمے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ ہے وہ بنیاد جس کو قرآن نے کہا اصلھا ثابت، جس کو توحید کی بنیاد مل جائے، یہ باٹم لائن بھی ہے اور یہ ٹارگٹ کے حصول کے لیے بنیاد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فلسفہ پورا سامنے آ گیا، اس کے معنی اور مفاہیم ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں سمجھا دیے۔ اب ذرا اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ یہ اس کی جڑیں، یہ درخت مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں انفرادی حیثیت میں، یعنی ایک ملحد ہے اور ایک موحد ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اور جو پاکیزہ بات، پاکیزہ قول آپ نے بیان فرمایا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے پاس جو کلمہ توحید کی برکتیں آ رہی ہیں ایک موحد کے پاس اور ایک ملحد کے پاس نہیں آ رہی، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک خطہ زمین ہے، کوئی ایک ریاست ہے جو اللہ کو مانتی ہے، تو جڑیں توحید کی مضبوط ہیں، اس ریاست میں بھی شاخیں برکتوں کی آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ دونوں میں فرق نظر آنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود جو ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے دین کو اور آپ کی تعلیمات کو نافذ کر دیا جائے، اور وہ ریاست مدینہ کی شکل عملی طور پر اختیار کر لے، جی، صرف زبان سے نہ کہا جائے، جی صرف زبان سے نہ کہا جائے، جی صرف زبان سے نہ کہا جائے، عملی طور پر بن جائے، اس کی تو خیر و برکت ہی اتنی ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حد نافذ کر دینا، ایک اللہ کی حد نافذ کر دینا کسی سرزمین پر، وہ اس سے جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ 40 سال کی بارش سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حدود نافذ کر دی جائیں تو معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر پورے معاشرے کو، پوری ریاست کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے
حکم پر چل رہی ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان بارش برساتا ہے، اللہ کے حکم سے برساتا ہے. زمین کھیتی اگاتی ہے، اللہ کے حکم سے اگاتی ہے. تو یہی تو اللہ کریم نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر جو بستیوں کے لوگ ہیں وہ واقعتاً ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی پالیسیاں اختیار کرتے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی پالیسیاں اختیار کرتے، اگر اس بنیاد پر ریاست چل رہی ہوتی اور ریاستیں چل رہی ہوتی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. سبحان اللہ. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن یہ تو جھوٹے نکلے، انہوں نے اپنے قول کے خلاف کیا، انہوں نے بات اور کی اور عملاً کچھ اور کیا. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب. تو یہ اللہ کا قرآن تبصرہ کرتا ہے ہمارے حالات پر. یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندہ رہنمائی ہے. لہٰذا توحید کی بنیاد پر قائم ہونے والی کوئی ریاست، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست، وہ برکتوں سے خالی ہو، اس کا کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، ہم نے تکذیب کی اس کی اور ہم نے عملی طور پر اس کی تصدیق نہیں کی. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے، اچھا اب یہ ریاست کی بات اور آپ نے اجتماعی جو نور ہے، برکتیں ہیں کلمہ طیبہ کی، ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ بیان فرما دی. میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا کہ ایک ملحد ہے اور ایک موحد ہے. ایک شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آپ نے بات فرمائی تھی، بلکہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ اکبر. ایک شخص جو کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کون سی کمی رہ جاتی ہے، اس میں کون سا کھوکھلا پن رہ جاتا ہے. اور ایک شخص جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لا الہ الا اللہ، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ کسی نے زندگی میں ایک بار یا مرنے سے قبل پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو لا الہ الا اللہ کو پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ اور دونوں انسانوں کی نفسیات میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک روحانی لطافت آتی ہے، ایک پاکیزگی، ایک کردار آتا ہے اس شخص میں کہ جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے. ایک شخص سے اس کو پتہ ہی نہیں کون اللہ، نہ اللہ کی اسے معرفت ہے، نہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. ارشاد فرمائیے کہ دونوں کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو لا الہ الا اللہ جو کہنا ہے وہ کہنا نہیں ہے زبان سے، بلکہ اس کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مستیقنا بقلبہ. من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلبہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ یقین کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. اس لیے کہ باٹم لائن یہ ہے کہ حدیث کے اندر بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، حدیث قدسی میں بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرک نہیں کرتا نا، اور اللہ کے پاس اس حالت میں گیا کہ وہ شرک نہیں کرتا، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. ان اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ چاہے گا تو جس کو مرضی معاف کر دے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ پیچھے سوار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں یا اللہ جانتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ باٹم لائن. اور دوسرا فرمایا کہ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق بندوں پر، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کو عذاب نہیں کرتا. گویا باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی جو شخص شرک سے بچ گیا، لہٰذا لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ دل سے یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کسی ذات کو نہیں مانتا، کسی کے افعال کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اس طرح سے مانے گا تو وہ شرک سے بچے گا، اور شرک سے بچ گیا تو اس نے وہ باٹم لائن حاصل کر لی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب مطلب آپ کی اجازت سے کہ جو شخص موحد ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری میرے خلاف ہو جائے، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو میں نے سب کچھ پا لیا، میں کبھی تنہا نہیں ہو سکتا اگر میرا رخ اللہ کی طرف ہے، تو یہ بندہ مومن کی ایک پہچان کہ وہ خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، اب شجر خبیثہ، میں نے انٹرو میں ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ شجر طیبہ کی بات ہو رہی ہے، لمبی چوڑی بات ہو رہی ہے، اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائی، جس طرح محبوب کا ذکر تفصیل سے کیا جاتا ہے اور ناپسندیدہ ناگوار چیزوں کا ذکر بہت تھوڑا سا کیا جاتا ہے، کہ یہ شجر خبیثہ یہ ایک بدذات درخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زمین سے اکھاڑ لیا جائے گا اور اس کو استحکام حاصل نہیں، بلکہ شاید یہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے استاد ہیں، بتائیے، مومنوں کو بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ کمزور ہیں، یہ بدذات درخت ہیں، یہ زمین سے اکھاڑ لیے جائیں گے، ان کو دوام نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، باطل یا شرک یا کفر اس کو شجر خبیثہ کہا گیا، اور آپ نے اس کو ایک بات اور ایڈ کی، الہاد۔ جو ملحد ہوتا ہے، جو اللہ کو نہ ماننے والا ہے، یا جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، اسی کی مثال دی ہے۔ پیچھے ایک اور مثال دی تھی اسی صورت میں کہ کراماد نشتدت بہ الریح، کہ ایک ایسی راکھ کی مثال دی ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں، جو شخص کافر ہے، کفر پر زندگی گزار رہا ہے، شرک پر زندگی گزار رہا ہے، الحاد پر زندگی گزار رہا ہے، اس کے اعمال کی حیثیت ایک راکھ کی سی ہے جس کے اوپر تیز آندھی آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں فرمایا کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، کہ وہ اس کی حیثیت ایسی ہے، ایک ایسا شجر خبیثہ ہے کہ جس کے اوپر سے جس کی جڑ بالکل اوپر ہی ہے، اور ایک تیز آندھی آئی اور اوپر سے اکھڑ گیا، ما لہ من قرار، ما لہا من قرار، وہ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا، اس کے پاس استحکام نہیں ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجر خبیثہ کو حنظلہ اندرائن کا، یہ جو تمے کا پودا ہے، اس کا قرار دیا کہ وہ جس کا پھل بھی کڑوا ہے اور جس کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اس کی جڑ بالکل اوپر ہی ہوتی ہے اور بالکل اوپر سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو اس سے اصل میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ملحد ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، جو اللہ کی توحید کا ماننے والا اور توحید پر کاربند عملی طور پر نہیں ہے، اس کے اعمال کی حیثیت، اس کے منصوبوں کی حیثیت، اس کے خیالات کی حیثیت وہ اس راکھ کی طرح ہے جو تیز آندھی میں اڑ جائے، یا اس پودے کی طرح ہے جس کی جو اوپر سے ہی اس کی جڑ جو ہے اکھاڑ لی جائے یا اکھڑ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گویا کافر کے وہ اعمال جو بظاہر اچھے بھی لگ رہے ہوں، وہ دراصل اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، وہ دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو نہ وہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قیامت والے دن اپنے اعمال سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر آخرت شامل نہیں ہوتی، اللہ کو راضی کرنا شامل نہیں ہوتا، اس کے دنیاوی مقاصد شامل ہوتے ہیں، لہٰذا جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا میں اس کے نیکی کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں ہوتی، اور لہٰذا وہ قیامت والے دن اللہ سے کوئی اجر نہیں لے سکتا۔ یہ ہے وہ مطلب کہ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ راکھ کی طرح سمجھ لیں یا شجر خبیثہ کی طرح جن کی جڑ ہی کوئی نہیں لگی ہوئی اور وہ اوپر سے اکھاڑ لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا بنیادی طور پر ملحد اور موحد کے اندر یہی فرق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑا ممنون، آپ نے بالکل وضاحت سے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ایک انفرادی حیثیت میں توحید پر ماننے والے، توحید کو ماننے والے کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور وہ ریاستیں جو توحید کو مانتی ہیں، توحید پر ایمان رکھتی ہیں، وہاں نظر آنا چاہیے کہ یہ توحید کی قوت ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شب و روز کے افعال میں شامل ہے، اور یہ قومیں اور یہ افراد ہمیشہ اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں،
ان اقوام کی نشاندہی بھی ہم کروانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تاریخ میں بھی ایسی اقوام موجود ہیں، ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس کس طرح اور کس کس انداز میں اپنی نعمتوں، اپنی رحمتوں، اپنے فضل اور اپنی برکتوں سے نوازا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے مزید سیکھیں گے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ساتھ آزمایا اور انہوں نے صبر و شکر کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923282509194۔ خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں میرا کوئی مہمان نہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں ہوتے تو ان کے دست مبارک سے ہم پرچی نکلواتے، لیکن اب یہ کام، یہ خوشگوار فریضہ میں نے ادا کیا، اور یہ ہیں آج کی ونر رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے۔ رضیہ نسرین صاحبہ لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اور جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔